लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। लगता है पीटीआई ने पंजाब में अपने लोगों को ईदी ओहदों के ज़रिए बांटी है और इस सिलसिले में लगता है एक रिकॉर्ड सा कायम हो गया है। पंजाब हुकूमत ने मनपसंद अफराद को, जिसमें से MPs की एक बड़ी अक्सरियत शामिल है, चुन चुन कर ओहदे बांटे हैं। इसके बाद अब मुट्ठी भरी MPs हैं जिनको कि कोई ओहदा भी नहीं मिला है। लगता यह है कि बाकी तमाम लोगों को बड़े खूबसूरत अंदाज में कहीं ना कहीं खपाया गया है। इस वक्त मज़दार सरकार में 1, 2 या 3 दर्जन नहीं बल्कि अपनी पार्टी और इत्तेहादियों को शामिल करके पूरे 10 दर्जन से ज़ायद मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 125 अफराद में से 35 सूबाई वज़रा हैं, 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, 5 माबदीन खुसूसी हैं, 40 तर्जुमान हैं और इसमें शामिल हैं और इस तरह कुछ अराकीन को मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ का चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन और मुख्तलिफ कमेटीज़ में शामिल किया गया है, जिसमें रमज़ान कमेटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इस तरह के दूसरे इदारे शामिल हैं। वज़ार हुकूमत ने इस मामले में लगता है कि बड़ी सखावत का मुजाहरा करते हुए इन अफराद में से बेशतर को सरकारी गाड़ियाँ, स्टाफ और दफातर फराहम किए, जबकि जिन अफराद को गाड़ियाँ, दफातर नहीं मिले वो भी हुकूमत की कई सहूलियात और मराद का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों की तादाद 186 है, जिनमें से 125 इस वक्त मुख्तलिफ पोजीशंस पर फायज हो गए हैं। यकीनन हर लिहाज से बहुत ही फयाजी का मुजाहरा है। इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब हुकूमत के मोहतरम शमसाम बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा ये एक अलम था, उन्होंने उठाया हुआ था कि हम ओहदों को कम से कम करेंगे, नवाजने का अमल कम से कम करेंगे और ख़जाने पे कम से कम बोझ पड़ेगा। लेकिन जब 125 अफराद को आप मुख्तलिफ पोजीशंस दे देंगे तो उससे कि कहाँ जो किफ़ायत का अमल है वो कैसे पूरा होगा? कामरान खान साहब, सबसे पहले तो मेरा सलाम हो आपको, और सवाल करना आपका हक़ है, जवाब शायद देना हुकूमत का हक़ है, और आपका चूँकि शो एक बड़ा शो है, आप एक बड़ा नाम है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात ज़रा सुन लेंगे। ज़रूर इरशाद। अर्ज़ ये है कि जितने महकमे होते हैं उतने वज़रा भी होते हैं। हाँ, एक वज़ीर को 2 महकमे या 3 महकमे दिए जा सकते हैं, मगर एफिशिएंसी शायद उस तरह ना रहे। मगर जितने वज़रा हैं, अब जितने महकमे हैं उतने वज़रा अभी नहीं हैं। 3 या 4 महकमे अभी भी वज़ीर आला साहब के पास हैं या हमारे 1-2 वज़ीरों के पास डुअल चार्ज है। अब गुजारिश ये है, आप समझते हैं इन चीज़ों को कि जितने महकमे हैं उतने वज़ीर होना तो कोई बुरी बात नहीं। फिर ज़ाहिर है वो हुकूमती बेंचेस को ही मिलने हैं, वो PTI डायरेक्ट हो या PTI के इत्तेहादी हों। जितने वज़रा होते हैं, ये पार्लिमानी रवायत है, या जितने महकमे होते हैं, वज़रा नहीं मैं कह सकता, जितने महकमे होते हैं उतने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ होते हैं। मतलब इसका ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि एक वज़ीर के पास अगर 3 होते हैं तो उसके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या फॉर हेल्थ या फॉर इन्फॉर्मेशन अलग-अलग भी हो सकता है अगर किसी एक के पास कोई होता है तो। अच्छा, दूसरी अर्ज़ ये है कि ये जो आपने तर्जमानों की बात की, अब तर्जमानों का नोटिफिकेशन मैंने किया है। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ, मेरे मोहतरम, मैं था 3 दिन के लिए, मैं मदीना मुनव्वरा में था और मक्का शरीफ में था, मैं आज ही वापस आया हूँ सुबह। मुझे सिर्फ आप ये ज़रा बता दें, जितने भी दोस्तों ने तनकीद की है कि किसी को 1 रुपये का भी कोई फ़र्क है, किसी को कोई 1 रुपये की भी कोई गाड़ी है,
اور نوٹیفیکیشن کی آپ کاپی پڑھیں تو اس میں واضح ہے کہ شہباز گل صاحب وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں اور میں انفارمیشن منسٹر ہوں. اگر ہم اپنے پارٹی کے عہدیداروں کو میڈیا کے لیے، پارٹی کے عہدیداروں کو، منسٹرز کو، ایم پی ایز کو میڈیا کے لیے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں 37-38 لوگ ہیں، جو 30 پہلے تھے، 8 میں نے ایڈ کر کے وہ ری نوٹیفیکیشن کیا، اور 4 جو ہیں 4 ان کے کوارڈینیٹر ہیں کہ کس شو پہ کس نے جانا ہے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 60 کے قریب چینل ہیں. اب ذرا مجھے ایک منٹ، ایک لمحہ رہ گیا، 3 منٹ سے بول رہے ہیں بخاری صاحب. بالکل آپ فرما تو رہے ہیں، میرا سوال کا ٹائم آ گیا. میں بات ختم کر سر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ 60 کے قریب اللہ کے فضل و کرم سے چینل ہیں. اب ان چینلوں پہ نمائندگی تو چاہیے. ان کے لیے اگر ہم نے کوئی ٹیم نوٹیفائی کر دی جو سرکاری خزانے پہ 1 روپے کا بوجھ بھی نہیں ہے، تو پارٹی چلانے پہ تو کسی کو کوئی چلے سمجھ میں آ گئی بات. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آپ ضرور پڑھیے گا. آپ میرے محسن ہیں، ذرا نوٹیفیکیشن ضرور پڑھیے گا. وہ ترجمان ہیں یا ریپریزنٹیٹیو ٹو گو آن میڈیا ہیں. ایبسلیوٹلی. بخاری صاحب یہ فرمائیے گا، یہ محکمے جو ہیں یہ ہر صوبے میں یہی محکمے ہیں، انہی محکموں کے تحت ہی صوبائی حکومتیں چلتی ہیں. آپ کے پاس تو اتنے ایم پی ایس تھے تو آپ نے ماشاءاللہ 35 وزراء اور 37 پارلیمانی سیکرٹری بنا دیے ہیں. آخر دوسرے صوبوں میں بھی تو یہ معاملات ہیں، وہاں چل رہے ہیں. وہاں تو اس طرح سے نہیں کیا گیا. آفٹر آل یہ خزانے پہ بوجھ ہے نا. اگر یہ کام 25 وزیر کر سکتے ہیں تو 35 کیوں کریں؟ اگر یہ کام 25 پارلیمانی سیکرٹری کر سکتے ہیں تو 37 کیوں کریں؟ اس پہ میں عرض کروں، فرمائیے. جی اس پہ یہ ہے کہ اب وہ ترجمانوں والا معاملہ تو علیحدہ ہو گیا نا، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں نا حکومت سے. اب یہ حکومت میں بات کروں نا سر. جی ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا، یہ اس کا اختیار ہے کہ اس نے کتنے محکمے دینے یا کتنے وزراء لے کے چلنے. میں آپ سے قانونی پہلو پہ اور آئینی پہلو پہ بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹری سیکرٹری تو پر محکمہ ایک ہی ہوگا. ایک پارلیمنٹری سیکرٹری 3 محکموں کو نہیں کر سکتا. اس نے تو بیسیکلی پارلیمنٹری سیکرٹری نے ہاؤس میں آ کے ریپریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اگر ضرورت پڑے تو. وزراء کا جہاں تک سوال ہے تو وزراء اٹ از دا پریروگیٹو آف دا چیف ایگزیکٹو کہ وہ ایک وزیر کو 3 عہدے دیتا ہے، 4 دیتا ہے، 2 دیتا ہے. یہاں پہ ہم اتحاد کی حکومت میں ہیں، اتحادی بھی وزراء ہیں، ہم بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ کام کرنا، یہ چیف ایگزیکٹو نے ڈیسیژن لینا ہے کہ وہ 35 وزراء سے لینا چاہتا ہے یا 25 وزراء سے لینا چاہتا ہے. اگر وہ دینا چاہیں کسی کو 3 چارج یا 2 چارج وزیر کو تو وہ دے سکتے ہیں، مگر چارج ہر منسٹری کا کسی نہ کسی وزیر کے پاس ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جنہیں مختلف اتھارٹیز میں، مختلف گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس میں یا بورڈز میں پوزیشن دی گئی ہے. دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. جو بورڈز میں پوزیشن ہوتی ہے اس کے پریولیجز اینڈ پرکس نہیں ہوتے. آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں جو چیئرمینز ہوتے ہیں اتھارٹی کے، بعض اتھارٹیز کے لیے پریولیج اینڈ پرکس ہوتی ہیں، بعض اتھارٹیز کے لیے پریولیجز اینڈ پرکس نہیں ہوتی. تو اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ہیں ٹھیک ہے وہ پارٹی کے ہی ہوں گے وہ یا اتحادیوں کے ہی ہوں گے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کوالیفائی نہ کرتا ہو. تو بورڈز والی بات تو علیحدہ ہے، بورڈز از این آنرری پوسٹ. باقی رہ کے چیئرمین اگر کسی اتھارٹی کے ہیں تو یس ان کی پریولیجز اینڈ پرکس ہوتی ہیں، مگر وہ لوگ وہی ہیں جو اس پوسٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، اور وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے جس طرح کا کہا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. صاحب بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اطلاعات حکومت پنجاب کے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں پبلک سیکٹر میں یعنی کہ سرکاری شعبے میں اچھا تعلیمی ادارہ، فرسٹ کلاس تعلیمی ادارہ چلے، اس سے خوشی ہوتی ہے. اور اگر وہ اندرون سندھ چل رہا ہو یا سندھ کے کسی بڑے شہر میں کے مقابلے میں کسی دوسرے شہر میں چل رہا ہو تو اور اچھی بات ہوتی ہے. ایک ایسی مثال قائم کی ہے آئی بی اے نے، سکھر کے آئی بی اے نے. کراچی میں آئی بی اے ایک بہت ہی ممتاز، بہت ہی شاندار انسٹیٹیوشن ہے. اسی لیول کا ایک انسٹیٹیوشن اب کنسالیڈیٹ ہو گیا ہے، بہتر انداز سے، بہت بہتر انداز سے کام کر رہا ہے سکھر میں. اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ حکومت میں صحت ہو، صفائی ہو، اور خاص طور پہ وہ محکمے جو حکومت کے انڈر ہیں ان کو دیکھیں تو معطلی اور بیڈ گورننس کی کہانیاں عام ہیں. ہر جگہ آپ کو یہ کہانیاں مل جائیں گی. اور محکمہ تعلیم ہو تو اس میں بے انتہا کہانیاں مل جائیں گی. سفارش اور پیسوں پر بھرتیوں کی، میرٹ کے قتل عام کی کہانیاں ہر سو بکھری ہوئی ہیں. لیکن اسی تباہال صورتحال کے باوجود کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو میرٹ اور معیار کی ایک روشن مثال بن کر سامنے آئے ہیں.
اس میں سے ایک ہے سکھر میں قائم آئی بی اے یونیورسٹی بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے کہ ایک روشن مثال قائم کی ہے پسماندہ علاقوں کے ذہین نوجوانوں کو تعلیم کی بہترین سہولیات آئی بی اے سکھر فراہم کر رہا ہے. آئی بی اے کی 60% فنڈنگ وفاق کرتا ہے جبکہ 40% حصہ سندھ حکومت اور مختلف مقیر اداروں کا ہوتا ہے. گویا کہ اس میں جو مرکزی اور سب سے زیادہ جو اس کی فنڈنگ ہے وہ وفاق سے آتی ہے. آئی بی اے سکھر اس وقت بزنس ایڈمنسٹریشن، کمپیوٹر سائنسز، الیکٹریکل انجینئرنگ، ایجوکیشن، میتھس اور فزیکل ایجوکیشن جیسے شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے، جس کی فیکلٹی میں اس وقت 76 پی ایچ ڈی شامل ہے، جبکہ یہاں کے 91 اساتذہ پی ایچ ڈی اور دیگر اعلیٰ ڈگریوں کے حصول کے لیے دنیا کی مختلف جامعات میں اس وقت ریسرچ ورک بھی کر رہے ہیں. آئی بی اے سکھر کی بنیاد اس کے موجودہ وائس چانسلر جناب نثار احمد صدیقی نے 1994 میں رکھی تھی، جسے 2013 میں ایچ ای سی نے پاکستان کے تیسرے سب سے معیاری بزنس اسکول کا اعزاز دیا تھا. اسی حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی سکھر سے یہ رپورٹ. ہمارے یہاں عام طور پر سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ گھر پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ کر کے دکھاتے ہیں. نثار احمد صدیقی صاحب نے صوبائی حکومت میں خدمات سر انجام دیں، 30 سال تک سرکاری نوکری کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد آئی بی اے سکھر کے نام سے یہ ایک زبردست ادارہ قائم کر کے دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نثار صاحب، کیا آپ کو کیا موٹیویشن تھی؟ مجھے ایک تلخ تجربہ ہوا جب میں ایم ٹی سائٹ تھا منگو پی روڈ کراچی میں. وہاں پر کافی نوجوان میرے پاس آتے تھے کہ فلاں کمپنی نے، فلاں فیکٹری نے ایڈورٹائز کی ہیں پوسٹیں، لیکن وہ ہمیں کال نہیں کر رہے. میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، ان کی کوالٹی بھی کم ہوتی ہے جو ہمیں حقیقت ماننی چاہیے. تو اس کی وجہ سے جب مجھے موقع ملا تو میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنائی جس میں کوالٹی ایجوکیشن ہو، معیاری تعلیم ہو، تاکہ ہمارے جو گریجویٹس نوجوان نکلیں ان کو جابس امیڈیٹلی مل جائے. اچھا سر، آپ وزٹ کرائیں نا، ہمیں دکھائیں نا. بجائے روف لگانے کے آرٹیفیشل یہ درخت لگائے ہیں. اب ان درخت کا سایہ جو ہے وہ پورا کور کرے گا. یہ ٹریڈ لیب ہے، اس میں فائنینس کی کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، پریکٹیکلی کرنے سے. تو یہ ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ایک الاغ کیا ہے، اور یہ لائیو کورس چل رہے ہیں. یہ وہی ہیں جو کراچی میں بھی چل رہے ہیں، پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، یہاں بھی چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بلوم برگ بھی ہے. کیا کام کر رہی ہیں؟ سر میں ٹریڈنگ ٹرمینل پہ کام کر رہی ہوں، جس میں جو مارکیٹ میں ریئل ٹائم چینجز ہیں پرائسز میں، وہ یہاں پہ ڈپیکٹ ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر بائی اور سیل کر سکتے ہیں اپنے شیئرز کو. یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس میں ایک اسکریننگ ٹیسٹ لیتے ہیں ہم. 3-4 ہزار بچے بیٹھتے ہیں پورے پاکستان سے. دور دراز علاقوں میں جا کے آؤٹ ریچ کرتے ہیں، اور جو ٹیسٹ میں کلیئر ہوتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ میں، ان کو پھر ہم یہاں پر این ٹی ایچ پروگرام میں ایڈمٹ کرتے ہیں. اور وہ فری ہوتا ہے. کتابیں بھی ہم دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، اور 4000 پر منتھ اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ سر میرا نام میر مزار مری ہے. میں ایکچولی بلوچستان کی ڈسٹرکٹ کولو سے ہوں. جیسے مجھے اس کے بارے میں، ایکسلس کے بارے میں نہیں پتا تھا، یا مائکروسافٹ کی جتنے بھی پروڈکٹس کے بارے میں نہیں پتا تھا شروع سے. لیکن جو ہی آئی بی کے اندر آئے تو ان سب چیزوں سے واقف کیے، اور آج میں مائکروسافٹ اسپیشلسٹ ہوں. مطلب میں نے وہ سرٹیفائڈ وہ کیا ہوا ہے، اور یہ ساری اسکلس سکھر آئی بی نے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی ہیں. تو ایسی ساری اپرچونیٹی ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے، لائک میرے جو کلاس فیلو جو میرے گاؤں میں رہتے ہیں، آج میں بتاتے ہوئے شاید مجھے شرم آئے کہ وہ یا تو بکریاں چلا رہے ہیں یا کوئی محنت مزدوری کر رہے ہیں. یہ فیب لیب ہے جس میں پروٹوٹائپ، چھوٹے چھوٹے چیزیں ہم جو بھی 3D میں پرنٹ کریں گے اس کو ایک ایکچوئل فارم بھی دے دیں گے، وہ مینوفیکچر بھی ہو جائے گی. یہ ایک اس وقت 21ویں صدی کی یہ مشینز ہیں. تو اس میں یہ ہمارے جو گریجویٹس یہاں سے نکلتے ہیں
ان کو ان کا نالج نہ صرف نالج ہو پر اس پہ ان کی ماسٹری ہو. یہ ہماری لائبریری ہے، اس میں آلموسٹ پورا دن پوری رات بچے پڑھتے رہتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس 70% جو بچے ہیں وہ فری ہیں، ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا. ابھی تک یہاں سے کوئی 3000 سے تھوڑے کم ہوں گے جو گریجویٹ نکلے ہیں، وہ تقریباً 90% کو جابس مل گئی ہیں اسی وقت ہی. بہترین مثال ہے آئی بی ایس سکھر. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت میں نئی حکومت اب سامنے آ چکی ہے. نریندر مودی کا دوسرا 5 سالہ دور ختم ہو گیا ہے، مگر بدشگونی ہوئی ہے. ان کے آتے ہی معیشت کے حوالے سے بدترین خبریں آئی ہیں. امریکہ نے بھی بھارت کے لیے مخصوص تمام تجارتی امارات ان کی حکومت کے پہلے دن میں ہی ختم کر دیں. تمام امور پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت میں بی جے پی اور نریندر مودی نے اپنی 5 سالہ دوسری ٹرم کا آغاز تو کر دیا ہے، مگر ایک بدشگونی ہوئی ہے اور بھارت میں شگون کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. بدشگونی معیشت کے میدان میں ہے اور 1 نہیں 2 نہیں 3 بڑی خبریں ایسی آئی ہیں جو کہ بھارتی معیشت کے حوالے سے ایک بہت بڑا تشویش کا باعث بن رہی ہیں. پہلی خبر تو یہ آئی کہ امریکہ نے بھارت کے لیے وہ مخصوص تجارتی امارات جس کا بھارت کو بہت بڑا فائدہ ہوتا تھا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اچانک ختم کر دیا ہے. اس کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کی بھارت کو کوئی ایڈوانس انہوں نے انفارمیشن نہیں دی. اور جیسے ہی مودی حکومت کا پہلا دن ختم ہوا، امریکہ کی جانب سے، امریکہ کے صدر کی جانب سے یہ اعلان ہو گیا کہ تمام امارات ختم کر دی گئی ہیں. اسی دوران بھارت کے شماریات کے ادارے نے یہ تشویشناک خبر دی کہ بھارت میں پہلی بار پچھلے کوارٹر میں بھارت کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے وہ 6% سے کم ہو گئی اور 5.8% ہو گئی، جو کہ پچھلے کئی سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 6% سے کم قومی پیداوار ہوئی. یعنی کہ جمود کا یا ایک بھارت کی معیشت میں جو گروتھ ہے وہ شرنک ہوتی دکھائی دی ہے. اسی کے ساتھ ایک اور بڑی تشویشناک خبر آئی، وہ یہ کہ بھارت میں بے روزگاری 45 سال میں اس وقت سب سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ وہ تمام خبریں ہیں جو لگتا ہے کہ روکی گئی تھی الیکشن سے پہلے کہ وہ نہ آئے اور اس کے اثرات الیکشن پہ نہ آئیں. اب اچانک یہ تینوں خبریں ایک ساتھ آئی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، مجموعی قومی پیداوار دراصل کافی حد تک کم ہو جانا اور بے روزگاری میں 45 سال میں سب سے بڑا اضافہ ہونا، یہ سب خبریں اکٹھی آئی ہیں. مگر سب سے بڑی خبر اور سب سے پہلے خبر آئی تھی امریکہ سے، جہاں پر امریکہ نے کہا کہ وہ بھارت کو یہ تمام امارات ختم کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھارت امریکہ کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، امریکہ کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، اس پہ بہت زیادہ ڈیوٹی لگاتا ہے. اور اس سلسلے میں تقریباً 9 مہینے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ بھارت کو متنبع بھی کیا تھا. India charges us tremendous tariffs when we send Harley Davidsons, motorcycles, other things to India. They charge very, very high tariffs. We don't call them and say, hey, you're treating our companies unfairly, you're treating our country unfairly. So India is a very, very high, they really charge tremendously high tariffs. On motorcycles, it was 100%. So you send a motorcycle into India, there's a 100% tariff. Now that's so high that it's like a barrier. In other words, who's going to buy it? Costs you so much. Now they've already reduced that substantially, but it's still too high. بھارت میں اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک جانب مجموعی قومی پیداوار میں بہت کمی ہو رہی ہے اور بے روزگاری اس وقت بھارت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور بھارت سے منسلک ماہرین اکنامک جو اکانومسٹ ہیں اور دنیا کے مانے جانے جو اکانومسٹ ہیں جن کا بھارت سے تعلق ہے، وہ اس سلسلے میں بھارتی حکومت کو متنبع کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں نریندر مودی کو کہ اس صورتحال کو بدلنا ہوگا، کیونکہ اس سے بھارت میں ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، جن کے پاس وسائل ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، بہت اضافہ ہو رہا ہے. غریبوں میں اور امیروں کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے. یہ تمام مسائل ہیں جس کا سامنا ہے بھارت کو، اس کے وزیر اعظم نریندر مودی کو، اور یہ تمام کا تعلق اس بات سے ہے کہ بھارت میں معیشت کی میں وہ ترقی نظر نہیں آ رہی جو کہ اس سے پہلے نظر آتی تھی، بلکہ اس میں ایک منفی ٹرینڈ ہے جو مسلسل نظر آ رہا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत ने जो रेफरेंस फाइल किया है वो सियासी और कानूनी और मीडिया के हलकों में पूरी शिद्दत से ज़ेर बहस है। ये बहुत अहम मामला है, मगर इस हवाले से पैमरा ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, ख़ास तौर पे टेलीविजन्स को पाबंद किया है। उस हवाले से उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद की हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन पाबंदियों से क़त्ए नज़र, जिसका मकसद ये बताया गया है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के हवाले से उमूर, ख़ास तौर पर वो उमूर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं, उनकी एक सैंक्टिटी है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्शंस हैं, फ़ैसले मौजूद हैं। इसलिए पैमरा समझती है कि इस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मगर इस पूरी सूरत हाल के बरक्स हुकूमत की जानिब से इस पूरे मामले में खुल के बयानात सामने आ रहे हैं। हुकूमत इस पूरे मामले में बिल्कुल बराह रास्त सामने आ गई है। इस सिलसिले में बाकायदा बयानात जारी हो रहे हैं, बाकायदा बयानात जारी भी होते हैं, और इस हवाले से मीडिया को वो ज़ाहिर है कि मुश्तहर किए जाते हैं। और फिर क्योंकि ये हुकूमती बयानात है, मीडिया उनको नशर भी करता है, शाया भी करता है। गोया कि ये पाबंदी जो है हुकूमत पे उसका इतलाक़ नहीं होता, और जिसकी वजह से ये मामला जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से ये मामला और दूसरे जज साहबान के हवाले से साहब के हवाले से मामला जो है वो मुसलसल सामने आ रहा है। और आज भी इस सिलसिले में एक बहुत अहम दिन था। आज काबीना के इजलास के बाद मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया की ब्रीफिंग में कहा कि काबीना को रेफरेंस के हक़ाइक़ से आगाह किया गया और तफसील से उसकी मालूमात उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की। काबीना के इजलास में इस रेफरेंस के मामले पे जज साहबान के हवाले से जो बातचीत हुई है वो तमाम चीज़ें मीडिया के सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि काबीना के बाद ये इजलास के बाद ये फैसला किया गया कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। और फिर काबीना में इस रेफरेंस के हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो बाकायदा मुशीर इत्तलात ने मीडिया के साथ शेयर की, जो कि तमाम पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाई। आज कैबिनेट को तफसील से उन अवामल से आगाह किया गया, वो तमाम हक़ाइक़ जो थे जिसकी बुनियाद पे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कंप्लेंट फॉरवर्ड हुई समरी की शक्ल में। मिनिस्टर लॉ ने कैबिनेट को अप्राइज़ किया। उन सब हक़ाइक़ को शेयर करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस रिज़ॉल्व को रीअश्योर किया कि नो वन इज़ अबव द लॉ। कैबिनेट ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और इस रिज़ॉल्व को प्राइम मिनिस्टर की कि ज़ीरो टॉलरेंस, किसी जगह भी किसी अदारे में भी कोई मुकद्दस गाय नहीं। कोई भी शहरी वो किसी भी अदारे में बैठा है, अगर वो आइन और कानून से बाहर जाके जो उसके पैरामीटर्स के साथ अटैच नहीं करती तो वो कानून के ताबे है और कानून को हरकत में आना है, उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अपने सियासी मफादात पे कंप्रोमाइज़ करते हुए स्टेटस को का हिस्सा बन जाए और जो हो रहा है उसको होने दे और आंखें बंद कर ले। मुशीर इत्तलात ने बाकायदा मीडिया के साथ ये भी शेयर किया कि जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत किस तरीके से इन्वेस्टिगेट हुई है और ये भी मामला कैबिनेट में आया है। उन्होंने कहा कि शिकायत हसास मामला था, इसके लिए वज़ीर आज़म का एसेट रिकवरी यूनिट हरकत में आया, उसने ये मामले की इन्वेस्टिगेशन की, इसकी तस्दीक की। ये मालूमात बाकायदा तौर पे आज मीडिया के साथ शेयर की गई जजेस के रेफरेंस के हवाले से, और बताया गया कि काबीना में इस सिलसिले में क्या बातचीत हुई है। ये भी बड़ी एक दिलचस्प मालूमात थी जो बाकायदा हुकूमत की जानिब से आज शेयर की गई है और तमाम मीडिया को दिखाई गई है। एसेट रिकवरी यूनिट ने जो कंप्लेंट उनको मिली उसकी बेस पे जो मिनिस्ट्री लॉ को आफ्टर वेरिफिकेशन, काउंटर वेरिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हसास मामला है तो बग़ैर उसको काउंटर वेरीफाई किए
آپ آگے فارورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کو فارورڈ کیا گیا لا منسٹری کو, اور لا منسٹری نے ایک دفعہ پھر اس کی ری ویریفیکیشن کرائی. اس کو ویریفائی اور ریٹیفائی جو لینڈ رجسٹری یو کے ہے اس نے اس کمپلینٹ کو ویریفائی کیا, اور پھر اس کے بعد جو آپ کا نوٹیفائڈ اس کو نوٹری پبلک کی مہریں لگی, اور آپ کا جو ہائی کمیشن ہے یو کے میں اس نے اس کو انڈورس کی. یہ پوری تفصیلات آج شیئر کی گئی ہے قوم کے ساتھ. کابینہ کے اجلاس کے توسط سے مشیر اطلاعات فردوس عاشق غبان نے اس سے پہلے صرف یہی معاملہ نہیں ہے, اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے معاملے پر وزارت قانون اور وزیر اعظم کے ایسٹ ریکوری یونٹ یعنی کہ ARU کی جانب سے کل ایک مشترکہ پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا. یہ بھی ایک بہت ہی تفصیلی اعلامیہ تھا جو کل جاری کیا گیا میڈیا کو, جو کہ آج تمام اخبارات میں چھپا, میڈیا میں جاری ہوا, جس میں کہا گیا تھا کہ 3 ججز کی بیرون ملک جائیدادوں کی اطلاع پر ایسٹ ریکوری یونٹ نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے FBR, نیب اور FIA کے ساتھ مل کر معلومات اکٹھا کی اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ان دستاویزات کی تصدیق کرائی. اس کے لیے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تمام جو ضروری عوامل تھے جو کہ برطانیہ میں اس قسم کی معلومات جمع کرنے کے لیے مصدقہ سرکاری ذرائع استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں, اس کی تصدیق کرائی گئی ہے, اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب یہ پہنچی ہیں وزارت قانون کے پاس. کل کی پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ تمام معلومات پھر صدر مملکت اور وزیر اعظم جناب عمران خان, وزارت قانون اور اٹارنی جنرل سے شیئر کی گئی, اور یہ مشترکہ فیصلہ کیا گیا کہ آئین و قانون کی بالادستی پہ اگر یقین ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اور پھر ان تمام بڑوں نے جس میں صدر اور وزیر اعظم شامل تھے انہوں نے اتفاق رائے سے یہ ریفرنسز ہیں جج صاحبان کے, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس کے آغا, اس حوالے سے ریفرنس جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوائے ہیں. گویا کہ اس میں بھیجا تو صدر نے ہے لیکن اس میں وزیر اعظم کی بھرپور منشا شامل ہے. یہ باقاعدہ سرکاری اعلامیے میں یہ بات سامنے آئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر صدر مملکت اور وزیر اعظم ایکشن نہ لیتے تو وہ غفلت کے مرتکب ہوتے. اس کے ساتھ ہی اخبارات میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے تفصیلی معلومات بھی چھپ گئی ہے, ان کے ایڈریسز دیے گئے ہیں, یہ کن تاریخ کو خریدی گئی ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنی رقوم سے یہ 3 پراپرٹیز خریدی گئی ہیں جو کہ منسوب کی گئی ہیں جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے. اسی طرح کی معلومات جسٹس کے آغا کے حوالے سے بھی شیئر کی ہے. گویا حکومت اس معاملے میں کھل کے سامنے آئی ہے, معلومات دے رہی ہے, کھل کے تمام بات جو ہے وہ ان ریفرنسز کے حوالے سے شیئر کر رہی ہے عوام کے ساتھ, اور یہ باقاعدہ میڈیا میں بھرپور انداز سے سامنے آ رہی ہے. گو کہ میڈیا پہ دوسری جانب سے پیمرا کے نوٹسز آئے ہوئے ہیں, 25 چینلز کو نوٹسز سرو کیے گئے کہ آپ نے اس معاملے پہ بات کیوں کی گئی ہے. بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے, یقیناً یہ حکومت اور پیمرا کو آپس میں طے کرنا ہے, اور اگر پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے تو اسے یقیناً پھر حکومت کو بھی اس معاملے میں پابند کرنا ہوگا کہ وہ میڈیا سے اس قسم کی معلومات شیئر نہ کرے. لیکن اب کچھ بچا نہیں ہے, سب کچھ میڈیا کے ساتھ شیئر ہو گیا. اگر کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اور جس کی کہ شدت سے ضرورت تھی وہ موقف ہے 2 جج صاحبان کا جن کے حوالے سے مکمل معلومات سامنے آ رہی ہے. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, جسٹس کے آغا کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. 14 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, جہاں پہ یہ جج صاحبان اپنا موقف سامنے رکھیں گے, اور یہ سماعت جو ہوگی اور یہ کیس جو ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, یہ اپنے کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکا ہے. حکومت کا اصرار یہ ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے احتساب ہونا ہے, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ احتساب طلب ہے, وہ کسی بھی پاکستان کی شخصیت کا ہے, کسی بھی خاص شخصیت کا ہے یا عام شخصیت کا ہے, اس کا احتساب تو ہوگا, جس کا ایک بار پھر پرزور اصرار کیا گیا ہے آج کابینہ کے اجلاس کے توسط سے, اور جس کی اطلاع ہمیں دی گئی ہے, اور کہا ہے کہ وزیر اعظم اس معاملے پہ بھرپور انداز میں انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا ہے. کمرشل بریک, جس کے بعد ہم ذکر کریں گے بجٹ آنا ہے چھٹیوں کے فوراً بعد 11 جون کو, اور بجٹ میں جو استفاع آنا ہے کیونکہ 1550 ارب روپے کے تو اضافی ٹیکسز جمع کرنی ہے, محصولات جمع کرنی ہے. IMF کو پاکستان کی حکومت نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم ایسے ہی کریں گے تو پھر یہ ہوگا کیسے, اور ظاہر ہے کہ پھر ٹیکسز بڑھیں گے,
اور حکومت جو مرات ہیں وہ واپس لے گی اور پھر جو ہے اس سے لرزہ طاری ہوگا جو آج طاری ہونا شروع ہو گیا. مارکیٹس میں وہ لرزہ طاری ہوا, 400 سے زیادہ پوائنٹس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس گرا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ہے جو کہ خاص طور پہ ایکسپورٹس میں ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ان کی شاندار مرات ہیں وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے, اور یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کیا ہے حکومت پاکستان نے, آئی ایم ایف کے ساتھ پہلا بجٹ آنے جا رہا ہے, اور یہ بجٹ حقیقی طور پہ پہلا بھرپور بجٹ ہے پی ٹی آئی حکومت کا, اور یہ پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کرب ترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے, تکلیف دہ معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے. حالات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان کو اپنی آمدن میں اضافہ کرنا ہے, معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہر لحاظ سے پاکستان میں ٹیکس بیس کو بڑا کرنا ہے, ٹیکس دینے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے. یہی آئی ایم ایف کا تقاضا ہے, یہی حکومت پاکستان نے منظور کیا ہے, اور یہی پاکستان کی معیشت کا بقا کا تقاضا ہے. اس کے تحت اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ سال حکومت پاکستان جو اس کے موجودہ شرح ہے آمدن کی, یعنی کہ جتنے وہ ٹیکس جمع کرتا ہے اس میں وہ تقریباً 38% اضافہ کرے گا, اور آئندہ سال حکومت پاکستان 1550 ارب روپے زیادہ جمع کرے گی. اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے چند مہینوں کے دوران اپنی ٹیم میں معاشی ٹیم میں بنیادی تبدیلیاں کر دی ہیں. اب مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ خزانہ کے امور سے متعلق تمام امور کی نمبر 1 شخصیت ہیں. اسد عمر صاحب گھر بھیج دیے گئے ہیں. گورنر سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت سے رضا باقر آ چکے ہیں آئی ایم ایف سے, وہ اب مستعد انداز میں انہوں نے اسٹیٹ بینک سنبھال لیا ہے. طارق باجوہ صاحب گھر آ چکے ہیں, اور چیئرمین ایف بی آر کی حیثیت سے جناب شبر زیدی نے ایف بی آر کی کمان سنبھال لی ہے, اور جہاں زیب خان گھر جا چکے ہیں. یہ پوری ایک نئی ٹیم ہے. اس نئی ٹیم کے آنے کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال میں بنیادی تبدیلی ہے. ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہو چکا ہے, دوسری جانب کچھ یقینی صورتحال نے جنم لیا ہے غیر یقینی کی جگہ سے, جس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اب ہو گیا جو کہ جو ہمارے ایکسچینج ریٹ میں یعنی کہ روپے کی قدر میں کمی ہونی تھی وہ ہوئی 5-6%, لیکن اب لگتا ہے کہ روپیہ کسی جگہ جا کے ٹھہر گیا ہے. وہ ایک یقینی کیفیت ہے. یہ خیال تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد پاکستان میں شرح سود میں بہت بڑا اضافہ ہوگا, وہ تقریباً 1.5% ہو گئی. یہ خیال یہ ہے کہ وہ بھی فی الحال اس جگہ پہ جا کے ٹھہر گئی ہے. آئی ایم ایف پروگرام کا پاکستان حصہ بن گیا ہے, لیکن اب ہے اصل مسئلہ, اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی آمدنی کو اس میں اضافہ کیا جائے. اس کی پہلی جو گنجائش بنتی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جن سیکٹرز کو کنسیشنز دیے گئے ہیں, پاکستان میں بڑا سیکٹر ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. اس کے لیے وہ صنعتیں جو ایکسپورٹ سے منسلک ہیں ان کو حکومت پاکستان بہت بڑی مراد دیتی ہے, جس میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل کا شعبہ شامل ہے, کیونکہ وہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن اب حکومت پاکستان یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان کی ایکسپورٹس 6 سال میں نہیں بڑھی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے 6 سال میں اگر عملاً کم ہوئی ہے, ٹیکسٹائل کے شعبے کو اتنی ساری مراد دینے کے باوجود اگر اس کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا ہے, تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشن دیکھنا ہے, کیا ہمیں ان مراد کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق حکومت اب اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ ان مراد کو اب ری وزٹ کرنا ہے, ان کو ایک نئے سرے سے دیکھنا ہے, اور وہ مراد جن کا کہ انتہائی مس یوز ہو رہا ہے ان کو ختم کرنی ہے. اور مس یوز کی اطلاعات یہ ہے کہ خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں جو مراد دی جاتی ہیں وہ بنیادی طور پہ دی جاتی ہیں اس لیے کہ ایکسپورٹس کی جائیں, مگر ٹیکسٹائل کا شعبہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی پیداوار تقریباً 23 ارب ڈالر کی ہے, اس میں سے 13 ارب ڈالر تو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, لیکن 10 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس پاکستان کے اندر بکتی ہیں, اور اس سے حاصل ہونا اس سے حکومت پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو پروڈیوس ہے یہ اس کے لیے حکومت پہلے ہی مراد دیتی ہے, اور اس پہ کوئی ٹیکسز جو ہے وہ حکومت کو نہیں ملتی. اس لیے حکومت اس نتیجے پہ پہنچی ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مراد دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کو کہ زیرو ریٹڈ انڈسٹری کہا جاتا ہے, اس کو بھی اب ری وزٹ کر رہی ہے حکومت. اور یہ تمام معاملات ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں, جو کہ اس بجٹ میں سامنے آئیں گے, جس سے کہ صنعتوں میں مارکیٹس میں ایک
غیر یقینی کیفیت ہے، اور جو اس کا سب سے زیادہ مخصوص حصہ ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل کا حصہ، وہاں پہ ہماری اطلاع کے مطابق لرزہ طاری ہے. لیکن بہرحال حکومت کو مشکل قدم اٹھانے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے اپنے ٹیکسز کو بڑھانا ہے، اپنی آمدن کو اضافہ کرنا ہے. اور یہ بات مسلسل پچھلے کئی روز سے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، اور چیئرمین FBR کہہ رہے ہیں. 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 1% پاکستانی ہیں جو کہ ٹیکس فائلر. ہم نے آپ کے لیے ایک اسکیم لے کے آئے ہیں اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کی. یہ سب سے آسان اسکیم ہے. یہ ہے 30 جون تک. یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بینامی پراپرٹیز پڑی ہیں، بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ ڈکلیئر کر دیں. یہاں پر فقط 20 لاکھ لوگ جو ہیں ٹیکس بھرتے ہیں، جس میں سے تقریباً 0.6 یعنی 6 لاکھ تو وہ ہیں جو تنخواہ دار لوگ ہیں جن کا ویسے ہی کاٹ لیا جاتا ہے. ایک اور عجیب چیز آپ دیکھیں کہ تقریباً 350 یعنی 360 جو لوگ ہیں یا کمپنیز ہیں وہ پورے پاکستان کا جو ٹیکس ہے اس کا 85% وہ بھرتے ہیں. ہر آدمی کو ٹیکس سسٹم میں لانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کے اوپر بوجھ بڑھا کے یا سیل ٹیکس کا ریٹ بڑھا کے اور یہ شارٹ کٹ میجر لے کے نہیں کرنا چاہتے. ہم لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بجٹ کیا ہو سکتا ہے، کیا حکومت کی مجبوریاں ہیں، اور حکومت کو کس احتیاط سے کام لینا ہے، بہت اہم معاملات ہیں. اور اس پر ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی گائیڈ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، اور حکومت کو بھی گائیڈ کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور پاکستان میں بزنس اور کارپوریٹ افیئرز کے بہت مستند ایکسپرٹ ہیں، بینکر ہیں، جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. حکومت کی بڑی شدید مجبوریاں ہیں، اسے بہرحال اپنے ریونیوز میں اضافہ کرنا ہے، اپنی آمدن میں اضافہ کرنا ہے. All incomes have to be taxed and all consumption has to be taxed. اگر اس اصول کے تحت اگر ہم چلیں تو اگر کہیں بھی ہم نے ٹیکس کرنا ہے، اور ایکسپورٹ جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے ادھر اگر ان کو ایکسچینج ریٹ ایک ملنا چاہیے جو کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے، اور جو ان کی ویلیو ایڈیشن ہے اس پہ ان کو مراحت ملنی چاہیے. یہ ٹیکس کنسیشن پورے کے پوری انڈسٹری پہ دینا تو آپ نے خود ہی نمبرز کہہ دیے. 23 بلین کے ڈالرز کی پروڈکشن ہے اور 13 بلین ایکسپورٹ ہے، اور لیکن ٹیکس سب چیز پہ مل جاتا ہے. تو یہ تو فنڈامنٹلی غلط بات ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نکالنی پڑیں گی. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بہت بڑا ٹارگٹ ہے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اس وقت ہماری ٹیکس ٹو GDP صرف 11% ہے. تو ارد گرد کے سارے ملک جو ہیں وہ 19 سے 20% پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ٹیکس تو ہمیں ساروں کو پے کرنا ہی پڑے گا. اور یہ جو ہم مراد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، سارے سیکٹر، یہ ہمیں نکالنی پڑیں گی اور حکومت کو پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ شوکت ترین صاحب، کیونکہ اس میں اس وقت بڑا پورشن جو ہے، کل بھی پرائم منسٹر نے جو ایکسپورٹرز ہیں ہماری بات کی ہے، پرسوں بھی کی ہے، آج بھی منسٹری آف فائنانس میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل والوں سے بات ہوئی ہے. وہ ان کا اصرار یہ ہے کہ جو حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے یہ ہیں، جب یہ آپ نے ذکر کیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو ہم نے جو مراد دیتے ہیں، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے جو ہم ان کو ایکسپورٹ ری فائنانس دیتے ہیں، فکس ٹرم ہم لون دیتے ہیں ان کو کہ یہ انڈسٹری لگائیں، ہم 0 ریٹڈ رکھتے ہیں. ہمارا ظاہر ہے کہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے روپیہ 40% 45%، لیکن ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. اور دوسری جانب ان کی جو لوکل مارکیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہے. 23 ارب کی ان کی کم از کم پروڈیوس ہے، 13 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، 10 ارب ڈالر کی جو ہے یہ پاکستان میں بیچتے ہیں، جس کا حکومت کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس کو ٹیکس کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ وہ کنسیشن جو ہیں وہ اس جگہ استعمال ہو رہے ہیں. آپ کے نزدیک اس کا جو حکومتی حل نظر آ رہا ہے وہی حل ہے اس کا؟ نہیں جی، دیکھیں ایکسپورٹس کا ہمارے مسئلے اسٹرکچرل مسئلے ہیں. یہ جو ٹیکس والی بات ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو رینٹ سیکرز ہیں. ان کو مطلب کیونکہ یہ پیسے یہاں سے مل جاتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ ایکسپورٹس کو جس طریقے سے اسٹرکچر کو چینج کرنا وہ کریں. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بیسکلی کموڈیٹی ایکسپورٹس ہیں.
ہم ٹیکسٹائل جو ہیں وہ 62 سے 64% ٹیکسٹائل ہماری ایکسپورٹس ہیں. اس میں بھی زیادہ تر کموڈیٹی ہے, وچ مین سوتر بیچتے ہیں, جو ہینگنگ فروٹس ہم بیچتے ہیں. ہم ویلیو ایڈیشن میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں امارات اتنی مل جاتی ہیں, ہم اس کو اوپر مطلب ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کے ہی نہیں جاتے. اسی طریقے سے ہماری اور باقی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں, فریگمنٹڈ ہیں, کیونکہ جس میں سپورٹس گڈز ہیں, رگز ہیں وغیرہ اور رائس ہے, تو ہمارا تو کوئی ایکسپورٹ بیس ہے ہی نہیں. تو یہ اسٹرکچرل ایشو ہے. اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑا جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, دنیا نے دی, ہم نے نہیں دی, کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری فیملی بزنسز کے ہاتھ میں ہے. تو جو باپ ہے وہ چیئرمین ہے, بڑا بیٹا جو ہے میننگ ڈائریکٹر ہے, ایک ڈائریکٹر فنانس ہے, ایک بیٹا جو ہے وہ مارکیٹنگ کرتا ہے. تو کوئی تو اس میں کوئی جدت تو ہے ہی نہیں. اور جیسے جیسے وہ فیملیز جو ہیں وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ بزنسز بھی بکھرتی جاتی ہیں. تو کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے, انڈسٹری میں کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے, انڈسٹری کے بیچ میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے, اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اور چیزیں لے کے آئیں اس میں. تو شوکت علی صاحب, ضروری نہیں ہے صرف یہ 3-4 چیزیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ سب کچھ نہیں ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا آسان بنا دیا ہے ان کے لیے منافع کمانا کہ ہم آپ کو 3% پہ آپ دے دیں گے, آپ ایکسپورٹ کریں, آپ کو آپ کو ایکسپورٹ ریفائنانس مل جائے گا 3% پہ, آپ کو انڈسٹری لگانی ہے تو وہ آپ کو 5% پہ مل جائے گی, اگر آپ کو بجلی چاہیے وہ سب سے سستی مل جائے گی, گیس. سب کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو ویسے تو بینک 14% پہ قرضہ دے رہا ہے, آپ کو 3% پہ مل جاتا ہے, تو آپ تو لے کے بینک میں بھی رکھ دیں تو آپ کو اتنا منافع ہو جائے گا کہ آپ کی نسلیں کھائیں. یہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ایک دوسری چیز جو میں نے ابھی فیملی بزنس کی بات کی ہے, دیکھیں دنیا کے بیچ میں جب یہ جس ملک میں آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ بہت بڑی ہے, جس کے بیچ میں چائنا ہے, جس کے بیچ میں تائیوان, ملیشیا, ویٹنام ابھی ریسنٹلی ہے, یہاں فورن انویسٹمنٹ جو آتی ہے وہ اس کو ایکسپورٹ انڈسٹری میں لے کے جاتے ہیں. ایکسپورٹ وہ باہر میں فورنر جو پیسہ لے کے آتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی آؤ تم ایکسپورٹ انڈسٹری میں انویسٹ کرو, اپنے لیے بھی ڈالر کماؤ, ہمارے لیے بھی ڈالر کماؤ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل بزنس مین ہے اس کے لیے بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. ایک تو ان لوگوں کی اپنی مارکیٹس ہوتی ہیں, وہ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ ان کو ڈرائیو کرتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں, وہ خوب سے خوب تر کے. یہاں تو مزہ ہے, ابھی بات کی, مزے سے سارا کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, اور یہ شارٹ ٹرم میں آپ نے ڈیویلیویشن ضرور کی, لیکن سٹیپ ڈیویلیویشن کبھی بھی یہ صحیح نہیں ہوتی. ان کموڈیٹی بیس اس کے بیچ میں ایکسپورٹ انڈسٹری میں روپے آپ نے ڈیویلیو کی, ادھر کا جو امپورٹر ہے اس نے 8 روپے سے لے لیا, یا 6 روپے لے, 2 روپے ان کے باہر رکھ لیے, اور باقی ان کو واپس 2 روپے پاکستان کے لیے دے دیے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس ساری چیز کو پورے ایک کمپریہنسو طریقے سے بیٹھ کے ہم نے لے کے آگے چلنا ہے. لیکن یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے نا سر, کہ کئی حکومتوں نے کوشش کی ہے مگر یہ بڑی زبردست لابی ہے ٹیکسٹائل کی, تو یہ تو کوئی حکومت چل ہی نہیں سکتی ہے. ابھی سے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی ہڑتالیں ہو جائیں گی اور ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کرتے ہیں. تو یہ ایزیئر سیڈ دین ڈن. نہیں, یہ بہت مشکل چیز ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کنسالیڈیشن کا لے لیتے ہیں. آپ کے پاس بینکرپسی لا نہیں تھا, تو ہم نے میرے وقت کے بیچ میں ہم نے ایک کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ ایکٹ جس کو بینکرپسی لا کہتے ہیں, وہ 2010 کے بیچ میں جانے لگا تو بنا کے گیا تھا. وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ اگر آج تک امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو, جس سے کنسالیڈیشن ہو, جس سے بینکس وغیرہ چاہیں کہ جو انفیشینٹ انڈسٹری ہے اس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے, اسکیل اپ کیا جائے. وہ آج 9 سال گزر گئے ہیں اور وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. یہ فور کلوجر لاز کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو کورٹ میں چلے گیا تھا, کورٹ میں جا کے سٹک ہو گیا. نہیں, فور کلوجر لا صرف یہ بینکرپسی لا ہے, یہ چیپٹر 11 ہے, جس کے بیچ میں آدمی خود جو بزنس خود بھی کہہ سکتی ہے کہ یار مجھے ریسٹرکچر کیا جائے, اور بینکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو کمپنی ہے یہ پرفارم نہیں کر رہی, ہم ان کے ایسٹس ٹیک اوور کرتے ہیں اور اس کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ. تو یہ جو بینکرپسی لا ہے یہ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں, اور ابھی یہ اپروو ہو کے پڑا ہوا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو شوکت علی صاحب بتائیے نا, تھوڑا سا مشورہ دیجئے ان کو, یہ بڑا مشکل ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے بہرحال, تو تھوڑا سا گائیڈ کریں حکومت کو, یا بتائیں ان کو کہ کیسے یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
دیکھیں جی اس میں بہت 2-4 طریقے وہ کرنے کے ہیں. پہلے جو میں نے چیزیں کہیں وہ تو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں 3 سے 5 سال لیں گے, لیکن اب جاتے ہوئے ہمیں ضرور جو ایکسپورٹس پہ ہم ان کو مراعات دیں, لیکن لوکل انڈسٹری جو ان کی ہے, لوکل سیلز ہیں, اس سے وہ مراعات لے لینی چاہیے. اور اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنا دیں ڈفرینٹ انڈسٹری کے, اور ان کو کہیں اپنی انڈسٹری ریلوکیٹ کریں ادھر, اور وہاں جو ایکسپورٹ وہاں سے جو ہوگی اس پہ مراعات ہوں گی, اور جو لوکل انڈسٹری ان کی یہاں ہے اس پہ مراعات نہیں ہوں گی. اس کی کیونکہ آپ یہاں لوگ جو ہیں بڑے طریقے سے اس چیز کو سرکموینٹ کر جاتے ہیں, تو ہمیں بھی آؤٹ آف دی باکس چیزیں سوچنی پڑیں گی. تو اس کے لیے پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ترین صاحب کہ یہ جو گروتھ آئے جو آلریڈی ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر جو گروتھ آئے تو اس پہ آپ انسینٹیو دیں نا, پورے پہ انسینٹیو دوبارہ کیسے دیں؟ نہیں ہو دیں نا, ہم تو صرف انسینٹیو جو دیں ویلیو ایڈیشن پہ دیں. ٹھیک ہے, ہم سوتر اگر کوئی بنا رہا ہے, گرے کلاتھ بنا رہا ہے, اس پہ تو بالکل انسینٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گیس اس کی سستی کر دی, آپ نے یہ سستا کر دیا, وہ سستا کر دیا. آپ کہیں یار بھائی تو نے اگر فیبرک بنانی ہے تو اس پہ تجھے انسینٹیو ملے گا. اگر تم نے وہ جس طرح آپ کہتے ہیں یہ بچوں کے کلوتھ وغیرہ, یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے جس کو آپ کہتے ہیں, فیبرکس وغیرہ, اس کے بیچ میں جاؤ گے تو ہم تمہیں دیں گے. باقی اس کے اوپر ہم تمہیں کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے. اس سے وہ فورس ہوں گے, دے ول بی فورس ٹو گو اپ دی لیڈر آف ویلیو ایڈیشن. آج تو وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں یار, ان کو گیس بھی سستی مل جاتی ہے, ٹیکس بھی نہیں لگتا, تو وہ جو سوتر بناتے ہیں اس پہ بھی پیسے بنا لیتے ہیں. بہت شکریہ جناب شوکت ترین. بہت ہی امپورٹنٹ ویو ہے جناب شوکت ترین کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت ہمت کرے, یقیناً مس یوز ہو رہا ہے وہ تمام مراعات جو کہ ایکسپورٹرز کو, خاص طور پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو دی جا رہی ہے, اور یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ مراعات دی جاتی ہیں ایکسپورٹس کے لیے, لیکن وہ دراصل استعمال ہو رہی ہیں. لوکل مارکیٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ سب یہاں پہ استعمال ہوتی ہے وہ مراعات, اور حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اور تقریباً آدھی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہو جاتی ہے, اور آدھی اب جو پروڈیوس ہے وہ لوکل مارکیٹ میں جا رہی ہے. اور حکومت کا ایک انداز یہ ہے کہ اس کو سالانہ اس مد میں 150 سے 200 ارب روپے کے ٹیکسز کا نقصان ہے. یہ بہت بڑا حصہ ہے جو حکومت اب اس پہ نیا ایکشن لینے جا رہی ہے, اور اس پہ باقاعدہ یہ مراعات کو ختم کرنے جا رہی ہے یا اس کو ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے. بجٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آئندہ ہفتے آئے گا, اور اس حوالے سے 1550 ارب روپے کیسے جمع ہونے, ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی آمدن میں, یعنی کہ پاکستان کے ٹیکسز میں بہت بڑا اضافہ کرے گی, اور یہ پہلی بار ہے کہ کسی حکومت نے اپنے لیے کم از کم 35% اضافے کا چیلنج رکھا ہے. تقریباً 1550 ارب روپے ایڈیشنل جمع کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت, جس کی نئی معاشی ٹیم اس وقت میدان میں ہے, اور اس نے کہا ہے کہ وہ کوشش کرے گی کہ یہ ایک چیلنج اپنے لیے رکھے اور اس کو اچیو کرے. پاکستان میں اگر اس کے قریب بھی یہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, کیونکہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ نے دیکھا, شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ 11% کے قریب ہے, جو کہ اس خطے میں بہت ہی ایک ڈسپل صورتحال ہے. دوسری جانب آپ نے سنا وقت سے قبل شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں, پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس قسم کے کنسیشنز جو پاکستان اپنے ایکسپورٹرز کو دیتا ہے, کیونکہ ان کے لیے منافع کمانا بہت سہل ہے, وہ ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے, پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, اور بلکہ پاکستان کو ٹیکسز کی مدد میں اس کا نقصان ہوتا ہے, اس لیے مراعات واپس لینی ہے. یہ کلیدی سوالات ہیں جس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے موجودہ حکومت, اور یہی وہ مسائل ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جس کو کہ اگر حکومت قابو پاتی ہے تو یقیناً پھر یہ 1550 ارب روپے کی طرف اس کا سفر شروع ہو سکتا ہے. حکومت ایک اسکیم بھی لائی ہے, ایک بار پھر ایمنسٹی اسکیم ہے, جس میں پاکستان میں موجود تمام لوگ جن کے پاس غیر دستاویزی اثاثے موجود ہیں وہ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں, اور بہت سمپل اسکیم جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. بجٹ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے, اس کا لرزہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ طاری ہونا شروع ہو گیا ہے. آج مارکیٹ میں بھی یہ لرزہ طاری ہوتا ہوا نظر آیا, لیکن ایکسپورٹرز میں خاص طور پر ٹیکسٹائل کی لابی میں اس سلسلے میں کافی تشویش ہے
जो पाई जाती है। बजट कैसा होगा और उसके लिए किस तरीके से मुमकिन होगा कि 1550 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सके, इस पर फिर बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह तारिक साहब, ये डायरेक्टर रिसर्च है आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब। आपने जब देखा कि हुकूमत ने अपने लिए 1550 अरब रुपए का टारगेट रखा, इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि पोटेंशियल पाकिस्तान का इतना है कि यहाँ से पाकिस्तान डबल कर सकता है अपने रेवेन्यूज़। IMF भी अपने एक फंड में ये बात कर चुका है। तो ये एक कम्प्लीटली रिडिकुलस बात नहीं है, आप एग्री करेंगे इस बात से? जी बिल्कुल सही बात है, रिडिकुलस बात नहीं है, लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ आप टैक्सेस की नेचर देखें तो अभी तक जो हमारी मशीनरी ने जो सिस्टम रखा हुआ है टैक्स की मशीनरी ने, मेजॉरिटी नेचर जो है वो इनडायरेक्ट है। अगर आप वैसे ब्रेकअप देखें तो 60-40 है, 60% इनडायरेक्ट टैक्सेस है, 40% डायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन 40% हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि जो बिजली पे दे देता है। हाँ जी, जनरल सेल्स टैक्स जो हम बिजली पे देते हैं, पेट्रोलियम पे देते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन वगैरह सब चीज़ों पे देते हैं। फिर इसके बाद कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये तीन चीज़ हमारे जो मेजर हेड्स हैं। अगर आप टैक्स को ब्रेकअप करें तो तकरीबन 40% हमारा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, फिर तकरीबन 40% ही हमारा जो है जनरल सेल्स टैक्स है, और उसके बाद जो है 16% तकरीबन कस्टम ड्यूटी है, और 4 से 5% जो है हमारा वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। अब आप अगर डायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं उसको भी अगर आप ब्रेकअप करें तो उसमें 70% जो है वो विद होल्डिंग टैक्सेस ही हैं। अब विद होल्डिंग की नेचर जो है वो इनडायरेक्ट है। अच्छा, विद होल्डिंग में भी जो सबसे बड़ा हेड है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे ही PSDP का नेचर हमारा नीचे गया, PSDP का नंबर, क्योंकि गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा था, तो वो साथ साथ वो भी नीचे आ गया। दूसरा हेड डायरेक्ट टैक्सेस में भी इंपोर्ट्स है। तो इंपोर्ट्स में जो है ज़ाहिर है जब कमी हो रही थी, हमारी इस वक्त 10 महीने के इंपोर्ट्स 8% तकरीबन डाउन है, तो उसकी वजह से भी वहाँ भी टैक्सेशन में नीचे आ गया। अच्छा, GST का 55% इंपोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें पेट्रोलियम भी है और बाकी इंपोर्ट्स भी हैं, तो वो भी नीचे आ रही कलेक्शन। कस्टम ड्यूटी तो नेचुरली पूरा का पूरा इंपोर्ट से रिलेटेड है। तो ये कहने का मतलब ये था कि पिछली हुकूमत ने जो 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन की थी वो उनकी अचीवमेंट तो थी, लेकिन जो हमारा नेचर है वो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट है। आप बाकी जिन ममालिक की मिसाल दे रहे हैं उसके अंदर जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो एडवांस टैक्स जो कंपनीज टैक्स पे करती हैं वो 336 अरब है, जो टोटल टैक्सेशन का आप समझे 10% से भी कम है, 8-9% है। तो इस तरह इन्हें पूरा का पूरा जो हमारा कल्चर है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें आप सही कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा हमारे कल्चर का इशू है। ये जो इशू है कि हमें बढ़ाना है तो एक तरफ से हम पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाता है, क्योंकि हमने कहा कि हमें अपना डेफिसिट कम करना है तो हमने इंपोर्ट्स को श्रिंक किया। जब हमने इंपोर्ट्स को दबाया तो हम, क्योंकि जब इंपोर्ट्स नहीं आई तो हमें कस्टम ड्यूटीज़ नहीं आई, उससे रिलेटेड दूसरे टैक्सेस नहीं मिले, तो उससे हमारे रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल आ गया। हम इधर से पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। अभी आपने सुना जो हुकूमत ने अपना एक खाका पेश किया है, जिससे लगता है कि वो इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे वो कहते हैं कि जो हमने कंसेशंस दिए हुए हैं हमें पहले वो विड्रॉ करने होंगे, और ख़ास तौर पे हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े कंसेशंस दिए हुए हैं तो हमें वो सब विड्रॉ करने होंगे। और फिर जो हमारे यहाँ लीकेजेस हो रही हैं, मिसाल के टेक्सटाइल के मामले में कि एक हिस्सा तो हो जाता है एक्सपोर्ट, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तकरीबन आधा हिस्सा मुल्क में रह जाता है, और वो मुनाफा वो लोग उस सूरत में कमाते हैं जो हमने उनको एक्सपोर्ट्स के लिए मुराद दी है, और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इन एवेन्यूज़ में गुंजाइश है। देखें, बिल्कुल जिस जगह भी इनकम टैक्स जो GST है उसके रेट्स कम है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में जो लोकल सेल है उस पर 2% इस वक्त GST है, इसको बात हो रही है कि 17% करने की। इसी तरह फर्टिलाइज़र पे 2% टैक्स है, उसको भी 17% करने की बात हो रही है। जो चीनी पे 5% टैक्स है उसको भी 17% करने की बात हो रही है। तो ये बात तो ठीक है, जितनी एग्जाम्पशंस हैं वो विड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ प्रेशर जो है वो कंज्यूमर पे आएगा और कुछ प्रेशर कंपनीज़ के ऊपर आएगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्टर की पूरी होनी चाहिए ताकि लोकल जो कंजम्पशन हो रही है टेक्सटाइल की उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन पूरी हो। लेकिन जो टेक्सटाइल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि रिफ़ंड तो इनके जो GST जिस ज़माने में 3% था उस ज़माने के GST रिफ़ंड, लेकिन हुकूमत को उसको फिक्स करना होगा, जाहिर है। हाँ, जाहिर है जो सिस्टम है अगर वो उसको क्लियर कर दें तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ज़ीरो रेटेड आया था तो उसका रैशनल यही था कि चूँकि ये क्लियर नहीं होते उसकी वजह से GST इन्होंने जो है वो ज़ीरो रेटेड कर दिया था इन 5 सेक्टर्स को। तो अब जो रिफ़ंड जो फंसे हुए वो सिर्फ DLTL के हैं जो इन्हें ड्यूटी ड्रॉबैक के जो पैसे मिलने थे। लेकिन अब अगर आप जो पूरे सेक्टर को लाएंगे तो फिर उसके बाद सिस्टम इतना ज़बरदस्त करना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट का जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल सही तरह चले और लोगों की लिक्विडिटी इसमें ना फंसे। तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये कि अच्छा, अब एक आम आदमी की नौइयत से ये तो हमने बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही सख्त बातें की हैं, लेकिन ये जो बजट आ रहा है उसमें ये सब कुछ जो होगा
ایک عام پاکستانی کے حوالے سے اس کو سمجھائیے نا کہ اب کس چیز کے لیے تیاری کریں. دیکھیں اب آپ یوں دیکھیں تو دیکھنے سے تو جو بجٹ اور بجٹ کے آس پاس جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں چونکہ گورنمنٹ جتنی بڑی ہے اس کے اوپر. دوسرا یہ کہ جو سگریٹ بوتلیں وغیرہ ان کے اوپر ایف ای ڈی گورنمنٹ بڑھائے گی ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ بہت ایزی ایونیو ہے گورنمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو سیلری ٹیکس پیئر ہے جو 12 لاکھ 14 لاکھ سیلری ٹیکس پیئر ہے ان کی سیلریز پہ جو سلیبز لگ رہے ہیں ان میں چینج آئے گا وہ بھی بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بھی گورنمنٹ جو کم کرنے کا شیڈیول تھا وہ شاید نہیں فالو کرے گی, 29 سے 28 نہیں کرے گی بلکہ شاید 29 رہنے دے یا شاید 30 بھی کر دے کیونکہ انہیں شارٹ فال بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ چینی کے اوپر ٹیکس لگائے گی. چینی کے اوپر اس وقت جی ایس ٹی کم ہے 5%, اس کو شاید 17 کرے. اس کے علاوہ فرٹیلائزر پہ یوریا جو بہت سٹیپل چیز. ہاں مگر صاحب یہ بتائیے گا ایک عام آدمی کے لیے بجلی مہنگی ہو جائے گی, گیس مہنگی ہو جائے گی, آٹا مہنگا ہو جائے گا, چینی مہنگا ہو جائے گی, جو گروسری وہ لینے جاتا ہے وہ مہنگی ہو جائے گی, اسکول کی فیس مہنگی ہو جائے گی, یہ تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. بالکل کیونکہ گورنمنٹ کو اس وقت تو ریونیو کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے تو اس وقت تو انہیں جو ایونیو سامنے مل رہا ہے وہ اس پہ ٹیکس لگائے. جی ایس ٹی بڑھے گا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. بالکل جی ایس ٹی کی بھی ایک تجویز ہے کہ 17 سے اس کو 18 کر دے تو انہیں 100 ارب اس میں بچ جائیں گے. تو جی ایس ٹی بھی جب بڑھائیں گے تو 1% تو چلے میرا خیال ہے اتنی بڑی کوانٹم نہیں ہے لیکن کچھ آئٹمز میں آپ کو بہت بڑا چینج نظر آئے گا. جیسے چینی ہے, چینی کو اگر آپ 5 سے 18 کریں گے تو ظاہر ہے اس کی قیمت میں کافی بڑا چینج آ جائے گا. اسی طرح جو اور چیزیں ہیں فرٹیلائزر ہے یوریا ہے اس کی پرائس میں بھی بڑا چینج آئے گا. اسی طرح اگر آپ لوکل ٹیکسٹائل پہ 2% سے 18% جی ایس ٹی کریں گے تو ادھر بھی کپڑے کی قیمت میں فرق پڑے گا. تو اس طرح کچھ سرٹن چیزوں پہ چینج زیادہ آئے گا. ہاں بجلی ہے, بجلی کی قیمت میں کافی اضافہ ہونے والا ہے 20-25% کم سے کم. گیس کی قیمت میں کافی اضافہ ہونے والا ہے. تو گیس کی قیمت میں اضافہ ہمیں نظر سردیوں میں زیادہ آتا ہے, بجلی کی قیمت میں اضافہ ہمیں نظر زیادہ گرمیوں میں نظر آتا ہے. تو وہ اس طرح یہ چیزیں ہیں لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کو یہ ایک کڑوی گولی تو نگلنی تھی کیونکہ جو ہے انہیں ٹیکس ریونیو بڑھانا بھی ہے. سامنے اگر آپ مئی کا مہینہ دیکھیں تو مئی کے نمبرز ابھی نہیں آئے لیکن میں اخبار میں پڑھا تھا کہ 15% سے زیادہ ڈالر ویلیو میں امپورٹ گھٹ گئی ہے. تو جب امپورٹ گھٹ گئی ہے تو ان کا شارٹ فال اور زیادہ وائڈن ہو رہا ہے. تو یہ شاید اگلے سال مجھے لگ رہا ہے یہ شاید زیادہ یہ پرابلم نظر آئے گی, اس لیے ان کو اس کو بھی پریمپٹ کر کے اس کی بھی پلاننگ کرنی ہے. بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک اس کے بعد ذکر کریں. ایک اچھی خبر ہے حکومت کے لیے, وہ یہ کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور بہت خاطر خواہ کم ہوئی ہیں. پچھلے 5 ویک کے اندر 20% عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے. یہ لاٹری ہے پاکستان کے لیے. اگر یہ قیمتیں کم ہوتی گئی اور واقعی کم ہوتی چلی گئی تو یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے. اس کی بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہو سکتی ہے جس کے آثار بہرحال نمایاں ہو رہے ہیں. پچھلے 5 ہفتوں کے دوران عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ڈرامائی انداز میں گری ہیں. پچھلے 5 ہفتوں کے دوران عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 20% کمی ہو چکی ہے جو کہ حالیہ سالوں کی سب سے بڑی کمی بتائی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی سرد جنگ کی وجہ سے گروتھ میں اور اس سے منسلک معاملات میں کمی آ رہی ہے جس کی وجہ سے تیل کی کنزمپشن کم ہوگی. اطلاعات اور خبریں یہ ہیں جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹ تیل کی ہی ہوتی ہے. 12 سے 15 بلین ڈالر پاکستان خرچ کرتا ہے تیل کی امپورٹ میں, اور اگر یہ منڈی میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ میں بہت بڑی کمی آ جائے گی. دوسری جانب پاکستان کے پاس سعودی عرب سے تیل امپورٹ کرنے کی فیسلٹی موجود ہے. 3.2 ارب ڈالر سالانہ کا تیل ہم لے سکتے ہیں, لیکن اگر تیل کی قیمت کم ہوگی تو اس سے ہمیں زیادہ مقدار میں تیل مل جائے گا. تو ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے فائدہ ہے اور یہ ایک بڑی خوش کن خبر ہے. اس کی مزید تفصیلات ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے. بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. آپ بتائیے گا کتنی خوش کن خبر ہے یہ جو عالمی منڈی سے آ رہی ہے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے؟ جس حالات میں پاکستان ہے, کرائسس نما سچویشن ہے اور پاکستان ایک IMF کے اسٹیبلائزیشن پروگرام میں جا رہا ہے, تو ایسے موقع پہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی بڑی خبر ہے, کیونکہ جتنا لون سالانہ IMF پاکستان کو دے گا, اگر یہ آئل کی قیمتیں جو 63 سے 53 ہو گئی ہیں ایک مہینے میں, اگر یہ 53 ہی رہتی ہیں تو $2 بلین سے زائد کا تو پاکستان کو سالانہ فائدہ امپورٹ بل میں ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ ہے اور یہی حالات 2014 میں پچھلی حکومت کے دور میں بھی ہوئے تھے کہ جب قیمت جو تھی $90 سے $40 ہو گئی تھی.
تو میرا خیال میں یہ ایک امید کی کرن ہے، اور جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس میں جو پاکستان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے اس میں سے ایک یہ آئل کی گرتی ہوئی پرائسز بھی ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں تو یہاں پہ جیسے خبر آئی تھی اختتام ہفتہ ہم نے دیکھا تھا 31 مئی کو کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، یہ حکومت اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے؟ کیا ہے یہ کیوں یہ اضافہ کیوں ہے؟ ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے۔ نہیں، میرے خیال میں اس کے فارمولا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، حکومت کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ حکومت تو بہت ہی ٹرانسپیرنٹلی اس کو ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس میں کتنا ٹیکس ہے، کتنا خرچہ ہے۔ یہ جو پاکستان میں قیمتیں بڑھی ہیں یہ پچھلے مہینے کا ایوریج ہے، اوسط ہے تیل کی قیمت۔ جو تیل کی قیمتیں گری ہیں وہ ابھی پچھلے 2-3 روز میں زیادہ گری ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے یہ جو تیل کی قیمتوں کے گرنے کا وہ اگلے مہینے آئے گا۔ تو جب اگلے مہینے قیمتیں ریوائز ہوں گی تو موسٹ لائکلی حکومت اس کو کم کرے گی، اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ تو یہ فوکس دے کے کہتا ہے کہ یہ جو پرائزنگ ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ہونی چاہیے اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ وے میں ایک فارمولے کے تحت ہونی چاہیے۔ تو اگر پرائزز اسی سطح پہ رہتی ہیں اور روپے کی قدر میں بھی زیادہ گراوٹ نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی اگلے مہینے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اچھا، اور اس سے پھر ایک اور فائدہ ہوگا نا کہ پاکستان میں اگر پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو مہنگائی میں بھی اس کی کمی آتی ہے، وہ انفلیشن میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ پھر یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر تیل پیٹرول مہنگا قیمت ہو تو اس سے کچھ نہ کچھ مہنگائی پہ اثر تو پڑتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں، اور آپ نے بجا فرمایا کہ انفلیشنری پریشر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ اور میں نے اگین میں کہتا ہوں کہ یہ ویسے ہی حالات ہیں جو 2014 میں تھے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں گیا تھا، اس کے بعد اتنی تیزی سے انفلیشن نیچے آیا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ پچھلی حکومت کو گرانے پڑے تھے، اس پہ IMF نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہی ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ ریپیٹ ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2 سال ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے اسٹیبلائزیشن کے ہیں، پاکستان اس 2 سال کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی گروتھ ٹریجیکٹری پہ دوبارہ جا سکتا ہے۔ چلے، یہ تو بہت اچھی خبر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود۔ ختم ہوتا ہے کل، اس کے بعد عید کی ہماری تعطیلات رہیں گی۔ عید کی آپ کو بہت بہت مبارک، اور خاص طور پہ اتنی شاندار خبر کے ساتھ ہم آپ کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ عید انجوائے کیجئے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد جمعے کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.